शहर बेंगलुरु में इस साल मुख्तलिफ खानकाहों के तहत बड़े पैमाने पर जश्न ईद गदीर मनाई जा रही है। कमरी तारीख 18 जिलहिज्जा और शमसी तारीख 24 जून ईद गदीर मनाई जा रही है। वैसे तो हर साल मुख्तलिफ खानकाहों में ईद गदीर मनाई जाती है, लेकिन इस मरतबा मुख्तलिफ खानकाहें एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए बड़े पैमाने पर जश्न ईद गदीर मना रही हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के एल्जियन पैलेस कन्वेंशन हॉल में जश्न ईद गदीर और अज़मत औलाद हज़रत अबू तालिब का जलसा मुनक़द हो रहा है। इस जलसे की तैयारियों और इस मौके पर मुनक़द होने वाले कुल हिंद मनक़बती मुशायरे की तफसीलात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ खानकाहों के नुमाइंदों ने बेंगलुरु में मीडिया से खिताब किया। यौम गदीर किसे कहते हैं, ईद गदीर क्यों मनाई जाती है, ईद गदीर की क्या अहमियत है, इस सिलसिले में इन अहबाब ने रोशनी डाली। बेंगलुरु के मशहूर खानकाहें खानकाए तुराबिया, खानकाए असदकिया, कादरिया, चिश्तिया, फ़खरिया, खानकाए मौला अली कादरी जिलानी और खानकाए वारसिया के तहत 24 जून 2024 पीर की शाम अज़ीमुश्शान जलसा व मुशायरा मुनक़द होगा। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, खलीफा गुलाम मोहम्मद कादरी, हाफिज सैयद मोहम्मद अमीनुल हक कादरी, सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी ने 24 जून बरोज़ पीर को हो रहे जलसे की तफसीलात फराहम की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, शोबर्द खादी चिश्ती शतारी, बानी व सदर खानखाए तुराबिया, बज़्म तुराबिया, तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट। सबसे पहले मैं जो है आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की जो है मुबारकबादी पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है इसी महीने की 18 तारीख चांद के जो है ईद गदीर है, यौम ईद गदीर। और हर साल की तरह इस साल भी जो ईद गदीर मनाया जा रहा है। अक्सर जो है हम लोग अपने अपने खानकाहों में अपने अपने हद तक कर लेते थे, और अक्सर जो है अब घरों में मुरीदीन अपने अपने घरों में जो नज़र नयाज जो भी है फातिहा खानी जो है कर लेते थे। और खानकाहों में हर खानका में तो होता ही है, लेकिन इस बार पहली बार बेंगलुरु के 4-5 खानका जो है गालिबन हम लोग साथ मिलकर जो है 4 खानका साथ मिलकर जो पहली बार, जैसे गुलाम महबूब साहब है, हमारे डॉक्टर आरिफ सैयद आरिफ वारसी साहब हैं, हमारे अमीन अज़दक साहब हैं, सैयद साहब भी, आप भी सैयद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों मिलकर जो है पहले मरतबा 4 खानकाहों से जो है इस बार ये मैं बड़े फ़ख्र से ऐलान करता हूँ कि जो है यौम ईद गदीर जो है चांद की 18, सरकारी जो है 24 तारीख है जून के, जो एल्जियन पैलेस है जो शिवाजी नगर में, एल्जियन पैलेस में जो है 24 तारीख के दिन बाद असर जो है ये जलसा मुनक़िद है, जिसके अंदर जो है उलमा व मशाइख जो है अपना अपना जो है मुक़र्रर हैं वो लोग बयान करेंगे। फिर उसके बाद मनक़बती मुशायरा होगा, कुल हिंद मनक़बती मुशायरा, जिसके अंदर जो है आगरा से हज़रत दिलकश जलानवी आ रहे हैं, और हैदराबाद से अत्तैब एजाज, ज़हूर ज़हीराबादी, मीर मकबूल, ख्वारी अनीस साहब, और जो है राशिद साहब, और तमिलनाडु से अनवर त्रिपातुरी, और जो है रायचोटी से गौस साहब बोल के हैं। यानी कुल हिंद मुशायरा है। मशहूर और मारूफ दुनिया के जो है हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा भी जो है शिरकत करेंगे, और जो है मुशायरा रहेगा, कुल हिंद मनक़बती मुशायरा रहेगा। और बिलख़ुसूस ये करने का मकसद जो है 1400 साल से पूरी कोशिश है कि कुछ लोग इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं। यौम गदीर के ये जो ईद गदीर है, यौम गदीर, ईद गदीर जो है, इसको कई लोग छुपाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ खानका वाले बच्चे हैं जो यौम गदीर को जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और खानका वाले एक ही है जो ये लोग जो है
اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہی منصب لے کر جو ہے اس بار پہلی مرتبہ انشاءاللہ آگے چل کر پورے بنگلور کے مشائخ مل کے کریں گے، لیکن فی الوقت جو ہے اس بار پہلی بار یہ 4 خانقاہوں سے جو ہے الحمدللہ یہ منعقد ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور میں جو ہے خانقاہ وارثیہ بنگلور سے صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی بول رہا ہوں. الحمدللہ ہم جو ہے اپنے خانقاہوں میں 40 پر 4 سالوں سے ہم عید غدیر مناتے آ رہے ہیں، مگر اب ہم نے سوچا کہ جو ہے چھیدہ الگ الگ کرنے سے بہتر ہے کہ جو ہے ہم چاروں خانقاہ والے مل کر جو ہے عید غدیر منانے کا تہیہ کر چکے ہیں. اور یہ عید غدیر وہ ہے کہ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا جو حدیث فرمائے ہیں، یہ عید غدیر یعنی غدیر کے موقع پر ہی یہ حدیث فرمائے ہیں. اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ حدیث جو ہے کہاں پر، یہ حدیث جو ہے الحمدللہ ہم مشائخین حضرات کے لیے عید غدیر ضروری ہے، اس لیے کہ جو ہے عید غدیر کا کرنا ختم نبوت کا ماننا ہے. جو لوگ ختم نبوت کے قائل نہیں وہ جو ہے عید غدیر نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہے عید غدیر اگر آ گئی تو جو ہے نبوت یعنی میرے نبی پاک کی نبوت ختم ہو رہی ہے اور علی مشکل کشا کی ولادت شروع ہو رہی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. آج جانشینی یعنی میرے نبی پاک مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جانشینی دی اور قیامت تک کے لیے علی مشکل کشا جو ہے جانشین مصطفیٰ ہیں. اور وہ جانشینی جو دی گئی ہم مشائخین کے لیے فرض ہے، ہم مشائخین کے لیے ضروری ہے کہ عید غدیر منانا ہے. میں تمام عالم اسلام کے مشائخین حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے عید غدیر ہم مشائخین کے لیے کرنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے نہ کوئی مجذوب ہوگا، نہ کوئی سالک ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی قطب ابدال خلندر ہوگا، کوئی نہیں ہوں گے. اگرچہ عید غدیر نہ مانے، یہ صدقہ ہے جو ہے سب کے سب جتنے جو ہے سالک ولی قطب ابدال خلندر جو بھی ہیں اسی دن کے صدقے میں ہے. اس لیے ہم مشائخین حضرات کو یہ عید غدیر منانا ضروری ہے. اب تک ہم چھیدہ منا رہے تھے، اب جو ہے ہم جو ہے ایک منظم طریقے سے مل کر جو ہے ہم چاروں خانقاہ والے جو ہے باقاعدہ جو ہے 24 تاریخ یعنی جو ہے الجن ہال میں باقاعدہ جو ہے یہ جو عید پیر کا دن ہے، باقاعدہ عصر کے بعد انشاءاللہ اس میں جو ہے مشاعرہ بھی رکھا گیا ہے اور تمام مشائخین حضرات کے جو ہے باقاعدہ تقاریر بھی ہوں گے اور عید غدیر پر روشنی ڈالی جائے گی. تمام مسلمانوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ جو ہے الحمدللہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ عید غدیر خم منانے کے لیے ایک متحدہ مشائخین کا ایک پروگرام منعقد ہے ایلجن ٹاکس میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک مقام ہے غدیر خم، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وہاں پر آپ نے منبر لگانے کا حکم دیا اور جو ہے آپ نے تمام صحابہ سے کہا سنو میں آج آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لاکھوں صحابہ وہاں پر رک گئے. رکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ تو تمام صحابہ نے ایک لفظ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں. اور میں اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے جانوں سے زیادہ عزیز ہوں اور تمہاری جانوں کا میں حاکم ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس وقت میں تمہیں 2 تحفے دے رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف سے اور ایک میری طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے قرآن شریف دیا اور اپنے طرف سے اہل بیت اور اپنی اطرت دی اور اعلان کیا کائنات میں دنیا میں جتنے مومنین آئیں گے قیامت تک ان کی بھلائی، ان کی کامیابی،
ان کی دنیا و آخرت بننے کے لیے یہ دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، ایک میری اہل بیت اور ایک قرآن شریف۔ جب یہ تمام لوگوں سے اقرار لے لیا اور جب یہ تحفہ اللہ اور مصطفیٰ کی طرف سے پہنچ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا دیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہمیشہ مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو علی سے محبت کرے اے اللہ تو صرف اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو صرف اس سے بغض رکھ، جو علی کی بے عزتی کرے اے اللہ تو اسے کائنات میں ذلیل کر دے، جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ اسے اس دنیا کی صف ہستی سے مٹا دے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا جو میرے علی سے محبت کرے اے اللہ تو اسے اپنی ولایت سے نواز دے، اور تمام مومنین کا کہا جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ عید غدیر کا پیغام ہے، اس کو تمام کائنات کے مومنین کے لیے اس سے اچھا محبت کرنے والا موقع نہیں ملے گا۔ یہ لوگوں میں تمام خانقاہوں میں منایا جاتا ہے، اس مرتبہ جو ہے بڑے عالیشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی حدیث ہے اور تمام لوگ اس سے ثابت ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن بڑے اہتمام اور انتظام سے نہیں کیا جاتا تھا۔ اس مرتبہ سے پہلی مرتبہ ہمارے مشائخین غلام محبوب صاحب، ہمارے وارثی صاحب اور ہمارے زین العابدین صاحب اور ہماری خانقاہیں مل کر اس کا انتظام کیا ہے۔ 24 جون بروز پیر بعد نماز عصر یلجن ٹاکیز کے پاس جو یہ جلسہ منعقد ہے، جس میں تمام ہندوستان کے شعراء اکرام، مشائخین اکرام اور معززین شہر اس میں شریک ہو گئے۔ آپ تمام سے گزارش ہے، اور لنگر کا بھی انتظام ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول اللہ اس میں حاضر ہو کر اپنی اپنی نعمتیں لے کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کی سعادتیں برکتیں پر نازل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی مدد عطا فرمائے، اور خصوصاً دعا ہے فلسطین کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر رحم و کرم عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کو نست و نابود عطا فرمائے۔ آج یہاں پر ہم لوگ جمع ہیں 18 ذی الحج، ایک دن ایسا تھا اسلام کے اندر جس کو یہ صرف چھوٹا موٹا دن ہے، اس کو عید بھی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ایک ہمارے اہل سنت کے اندر کچھ لوگوں کا ایک یہ ہے کہ عید تو دو ہیں، یا آپ یہ نئی کون سی چیز بنا رہے ہیں جو عید ہے۔ عید کا اتنا ہی مطلب ہوتا ہے کہ خوشی۔ اس دن سب سے بڑی خوشی ہم کو اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے اندر یہ خوشی آج اس دن بہت سے مورخوں نے اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس دن جو 18 ذی الحج تھا اس دن قرآن مکمل ہوا، قرآن کی آخری آیت آئی، اور اس دن قرآن مجید کی آیتوں کو پھر اس کے بعد نزول ہوا نہیں، وہ آخری آیت آئی ادھر ختم ہوا، اور سورہ بلق، اور اس کے بعد پھر اس دن اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر کہا کہ میں آج اس دن راضی ہوں، کامل ہو گیا ہے، اور میں تمہارے دین سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرٹیفیکیشن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائیڈ بھی کر دیا کہ آج اس دن، کیونکہ دین محمدی صرف دین محمدی 1400 سال کا نہیں، آدم صلی اللہ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ کا جو دین الہی چلا، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس کو مکمل کیا، کامل کیا، راضی کیا۔ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کے دین کو کامل کیا، مکمل کیا اور راضی ہو گیا۔ اس کی ایک خوشی ہے جس دن اللہ کے رسول کو اور ساری امت کو سرٹیفیکیشن ملا کہ اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہے، اور وہ دن 18 ذی الحج کا تھا۔ دوسرا، قرآن مکمل ہوا۔ جس طرح مدرسوں میں اگر کوئی بچہ قرآن پورا کرتا ہے تو ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اس دن ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ کی نعمت قرآن پوری ہوئی۔ اور تیسری بات اس کے اندر ہمارے لیے اللہ کے رسول نے
آئندہ ہدایت کے واسطے قیامت تک ہمارے لیے ایک وسیع بنایا اور کہا کہ میں جس کا مولا ہوں. اللہ کے رسول صرف امت کے مولا نہیں، صحابہ کے مولا نہیں، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوں، زمین و آسمان کے فرشتے ہوں، ساروں کے مولا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف رسالت ماننے کا بڑی بات نہیں، ہم کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء سے بھی افضل ماننا، سارے رسولوں سے افضل ماننا، ساری کائنات میں بعد از خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ماننا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، طریقہ ہے. اور یہ طریقے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں جس کا مولا ہوں. اب رسول اگر آپ سمجھے آدم کے مولا ہیں تو رسول آدم کے مولا، 1,24,000 کم و پیش کے مولا ہیں تو مولا، صحابہ کے مولا ہیں تو مولا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جس کا مولا ہوں. علی کا ہاتھ اٹھایا اور کہا علی ان کے مولا. آج ہم کو سب سے بڑی کائنات کے اندر یہ ہستی ملی ہے جس ہستی کو ہم سارے اہل طریق، اہل صوفی، اور یہ بات یاد رکھیں، صوفیزم اور طریقے کا راستہ صرف اہل سنت والجماعت والے چلاتے ہیں. اہل تشیع کے اندر یہ طریقے نہیں چلتے، یہ صوفیزم نہیں چلتا، اس میں قادریت، چشتیت، نقشبندیت یہ سبھی نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ پہلی بات یاد ہے، اگر صوفیزم کہہ دیے تو سمجھ لینا وہ اہل سنت ہی ہے. یہ ہم کو یہ جو بار بار کہنے کی یہ ضرورت نہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی وہی ہے جو اہل تصوف ہے، اہل طریق ہے. ساروں کے لیے ہر طریقہ، اگر قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، دنیا کے 60 طریقے جتنے بھی ہو ان کے شجرے ہوتے ہیں، سرٹیفیکیشن ہوتی ہے. اور اس سرٹیفیکیشن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب بنایا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نائب اس کائنات کا ہے تو علی مشکل کشا. ہم کو یہ نائب ملا اور انہی سے مولا علی سے اب ساری ہدایت قیامت تک چلے گی. کیونکہ خاتم الانبیاء، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والے. اس کے بعد یہ ختم، جیسا وارثی صاحب نے کہا کہ ختم النبیین کی ایک بڑی محفل ہے. اس سے دلیل ملتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کو خاتم مانتے ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اگر کوئی افضل بشریت ہے، افضل کوئی شخصیت ہے تو مولا علی مشکل کشا. اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحج کو کھڑا کر دکھایا، دیکھو میں جس کا مولا ہوں، علی ان کے مولا ہیں. اور سارے جتنے بھی بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ اجمعین، اور جتنے بھی صحابہ 1,24,000 یا کچھ 1,80,000 صحابہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کے سامنے مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑ کو اٹھایا. پھر ساروں نے آ کر کہا بقن ہم علی کو مولا مانیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر جتنے بھی بڑھ جاؤ، جتنے بھی نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی ولایت علی کو ماننا بہت بڑی ضرورت ہے. اور بغیر ولایت علی کو مانے وہ حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا. اگر مومن نہیں ہوا تو کوئی نہ ولی ہو سکتا ہے، غوث ہوتا ہے، قطب ہوتا. اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ امن کا پیغام ہے. یہ امن کا پیغام ہے. اس کے اندر آخرت کا پیغام ہے. اہل تصوف، اہل صوفی یہ دنیا کی طرف کم رغبت کرتے ہیں اور اپنی خبر کا، اپنے حشر کا، اپنے محشر کا یہ سوچ کر، اپنی آخرت کی زندگی کا سوچ کر یہ سب چیزیں کرتے ہیں. صوفیوں کا یہی پیغام ہے کہ امن سے جیے، پیار سے جیے، محبت سے جیے. اور ان کی محبت ایسی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہونا. علی سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہونا، یہ ضروری نہیں کہ وہ مومن ہی ہونا، وہ مولوی ہونا یا صوفی ہونا. کوئی بھی اگر شخص محبت اہل بیت پر اگر کھڑا ہے تو اللہ کے رسول نے اور اہل بیت نے کہا انشاءاللہ ہم اس کی شفاعت کریں گے. اس لیے آج ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سارے لوگ اگر کھڑے ہیں، مدرسوں کے پیچھے نہیں، مسجدوں کے پیچھے نہیں، کوئی کسی کے پیچھے نہیں، اگر کھڑے ہیں تو یہ ایک بات کے اتحاد ہوگا، وہ اہل بیت. یہ اہل بیت کی اتحاد کی محفل ہے، تاکہ صرف صوفیوں کو جوڑنا یا مشائخوں کو جوڑنا یا اہل طریق کو جوڑنا کا نہیں، یہ سارے مذہب کے لوگ، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، سارے لوگ یہاں پر جمع ہوں گے. انشاءاللہ ایک مشن ہے کہ ہم لوگ یہ اتحاد اور اتفاق اور پیار کی باتیں پھیلائیں جو اللہ کے رسول نے مولا علی سے، اور مولا علی سے چلتے چلتے سارے اولیاء اللہ کا مشن یہی تھا. جو ہمارے خواجہ غریب النواز بھی یہی سلسلے سے منسوب ہے، جو انہوں نے دکھایا. یہ دکھانے کی ہم لوگ
کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی محفلیں جو کرتے ہیں یہ عید غدیر کی محفل اس لیے عید ہے کہ ان کو سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ آج دین مکمل ہوا, دوسرا قرآن مکمل ہوا, اس کے بعد وسیع, اس لیے مومنوں کی عید ہے, سب سے بڑی عید ہے. اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کو کھڑا کر یہ دکھایا. بہرکیف یہ مشن ہے کہ آج سے نہیں, یہ کئی سالوں سے یہ خانقاہوں میں بڑی تعداد سے بھی چلتا تھا. یہاں تک ہم لوگوں نے بہت سے محفلیں ٹاؤن ہال میں کی, الگ الگ جگہ میں کی, مگر اس بار ہم 4-5 مشائخ مل کے, ہم امین ازدق صاحب, ہمارے ترابی صاحب, ہمارے وارثی صاحب, یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک ہو کر اگر کریں گے کہ دوسرے مشائخوں کو, دوسرے خانقاہ والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت میں ہے کیا. کیونکہ آج کل ایسا ہے کسی کا سنبل ہوتا ہے, کسی کی بات ہوتی ہے. کوئی بزرگ کا سنبل ہوتا ہے تو بزرگ کے بارے میں کوئی بتاتا ہی نہیں, وہ کون سے کی کوئی یو پی والے بزرگ میں یا بہار والے بزرگ کی بات ہوتی ہے. ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ جو چیز ہم کو فائدہ مند ہو, جو چیز اللہ رسول نے چھوڑی ہے, وہ چیزوں کی ہمیں بات پتہ چلے اور ہم سب کو آخرت کا ہم کو نجات ملے. یہ بس اس کے لیے یہ محفل ہے. اور یہ محفل 18 ذی الحج عربی تاریخ اور 24 جون بروز پیر انشاءاللہ عصر کی نماز سے 5 بجے سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ رات تک 10 ساڑھے 10 11 تک انشاءاللہ ختم ہوگی. اس کے اندر کل ہند مشاعرے کے لیے بڑے بڑے شاعر ہیں اور مشاعرے کا بھی عنوان یہ ہے شان اولاد ابو طالب اور عید غدیر. اور عید اسی کے پر مشاعرہ ہے تاکہ یہ چھپی ہوئی چیزوں کو جو احسان حضرت ابو طالب نے اور ان کی اولاد نے ہمارے اوپر اسلام کے پر کیا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کون ابو طالب کون ہے, کون ہے علی کے باپ کون ہے, جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا اور ان کی شادی کی, یہاں تک ان کی انتقال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو طالب کا جنازہ پڑھایا. ایسے لوگوں کی شان, ان کا مرتبہ, ان کے فضائل کوئی نہیں کہتے. تو یہ چیزوں کو حقیقت میں جو اسلام کے لیے کام کیے ہیں, مشن اسلام کے لیے کام ہے, ان کے بارے میں محفل ہے. انشاءاللہ مشاعرہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ مقرر ہیں, مشائخ اکرام بھی ہیں اور ہمارے حبیب الحسین بھی انشاءاللہ آنے کا وعدہ کیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. اور انشاءاللہ تام کا بھی انتظام ہے, بڑے امن اور سکون سے یہ محفل گزرے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا. بس دعا کرتے ہیں اور یہ التماس کرتے ہیں کہ سارے جتنے بھی ہر طبقے کے, چاہے ہندو ہو مسلمان ہو, سارے آئیں اور یہ اتحاد کا پیغام پہنچائے. کیونکہ ہندوؤں میں بھی ایک رواج ہے کہ وہ علم کو, تازیوں کو بابیا کہتے ہیں ہمارے کرناٹکا میں, کیونکہ یہ اگر ان کو بھی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بابیا کی محفل ہے. تو انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ سارے لوگ آئیں, جمعیں اور دیکھیں گے اصلیت میں یہ اسلام کیا ہے, اصل اسلام کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین کے لیے بھی, ہاں خواتین کے لیے بھی وہاں پر انتظام ہے, پردے کا انتظام ہے اور تام کا لنگر مولا علی ہے. انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ وہاں پر آنے کی گزارش کرتے ہیں.